یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 616. 28th of May 2001. My voice in Darkhana Jamaat Khana Dar es Salaam. Ya Ali Madad. مولانا حضرت امام آپ پہ ہمیشہ راضی رہے، دین و دنیا میں سکھی آباد کرے. ہے جی علی نا دوارے ہمیں آگیا جیاں چھوٹے سروے جیو ہونا جنجال تیاں ہینا کھینا سروے جیو او دریا تیاں مارو جیو چھے شاپیر مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو. دیندارو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد الافیاء. اے مومنو، 630 پاٹھ کا یہ شاستر ہے. اس کے اندر کبھی آپ کو فرصت ملے اور آپ پڑھ سکو. یہ تو منیور بھائی چتوری کیسرو اننت کھاڑو شلوکو، یہ جو ہمارے علم کے خزانے ہیں، آپ ان کو پڑھو تو حیران ہو جاؤ کہ اس میں کتنا علم لکھا ہے. دین و دنیا کی باتیں بتائی گئی ہیں. ہمارے 630 گنان ہیں، جس میں سے ہم 5-25 بولتے ہیں، باقی تو سب کتابوں میں پڑھے ہیں. اس کے علاوہ لگ بھگ 70 جتنے 70 شاستر ہیں چھوٹے موٹے. بڑے سے بڑا شاستر ہمارا موٹو دسوتار ہے، 1050 پاٹھ ہیں اس کے. چھوٹے سے چھوٹی اگر کوئی کتاب ہے یعنی شاستر میں سے تو پیر صدر دین ماں باپ کی سورت سماچار نام کی چوپڑی ہے چھوٹی سی. ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پیروں نے خزانے کوٹ کوٹ کے بھرے. گنانوں کا شوق اٹھ گیا. گنان بولنے والے قبر میں سو گئے، گنان جاننے والے گزر گئے، گنانوں کے اوپر مانا کرنے والے چلے گئے. ایک آدھو کا کوئی انڈیا پاکستان میں یا شاید افریقہ میں رہ گیا تو رہ گیا. باقی ہمارے ہاں یعنی کہ نارتھ امریکہ اور یورپ کے اندر گنان بولنے والے بھکتوں کا دکال ہے. دکال سمجھتے فیمن. مائکروسکوپ سے ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتے. گنانوں پر سے پریم اٹھ گیا. اس لیے اٹھ گیا کہ کنٹینیوٹی بند ہو گئی. ایک زمانہ تھا، میں اپنے بازوں میں اچھی طرح سے ریپیٹ بھی کر لیتا ہوں کبھی کبھی. 3 ویک پہلے لندن میں جماعت کو میں نے کہا کہ ابھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں لیکن میرے خیالات میرے بچپن کی طرف چلے گئے. میری 82 ایئرس کی ایج میں
3 बरस छोड़ दो, मेरे लगभग 79 years की मेरी यादी, मेरी मेमोरी मेरे ब्रेन में है। घर घर के अंदर से गिनानों की आवाजें आती थी। बच्चे को मां दावम दे रही है, गिनान बोल रही है। पेट भर गया, उसको झूले में डाला तो झूला हिला रही है, गिनान बोल रही है। आटा गूंद रही है, गिनान बोल रही है। खाना पका रही है, गिनान बोल रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जमात खाने से आके छोटे छोटे गांवों के अंदर, इंडिया पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, चलो फिर भी सारा ये हिंदुस्तान जो था, गामड़ों के अंदर से औरतें रात का जमाया हुआ दही निकाले और उसमें पानी डाल के उसको बिलोए, मक्खन निकाले, छाछ बनावे, और वो छाछ निकाल रही है, गिनान बोल रही है। वो जमाने के अंदर तैयार आटा नहीं मिलता था। हर घर के अंदर एक चक्की होती थी, घंटी होती थी। बूढ़ी औरतें उधर बैठी हैं, अनाज डाल रही हैं, घंटी फिरा रही हैं, गिनान बोल रही हैं। सारा दिन काम करते करते गिनान बोल रही है। आज हमारी माइयां, हमारी छोकरियां, हमारी बहनें, हमारे भाई गिनान कितने याद हैं कुछ पता नहीं, लेकिन पॉप म्यूजिक बोल रहे हैं। अगर नहीं बोल रहे तो चल रहा है, उधर टेप रिकॉर्डर नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वो रूहानियत जो गिनानों के अंदर थी, वो रूहानियों के साथ संबंध जो जुड़ जाता था गिनान बोलते बोलते, और उस गिनान के अंदर, उसी माहौल के अंदर, उसी आवरा के अंदर वो जो सारा दिन निकालते थे, उनको न हसद सूझता था, न बदगोई सूझती थी, न किसी की निंदा सूझती थी, न कोई बुरे ख्याल आते थे। लेकिन आज सारा जमाना उल्टा हो गया। नाव जिसमें लोग बैठे हैं वो ऊंधी हो गई और बैठने वाले मुसाफिर पानी में डूब गए। ये हाल है हमारा आज। गिनानों के अंदर जो सचेती हमारे पीरों में मोहब्बत और प्रेम से भरी हुई है, उसको समझने के लिए कोई उस्ताद की जरूरत तो जरूर है। मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता, लेकिन टीचर चाहिए। आवाजें बंद हो गई, बंद नहीं हुई तो घट गई, फ्रीक्वेंसी घट गई तो टाइम घट गया। बड़ी बड़ी जमातों के अंदर, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मैं हमेशा झगड़ा करता रहता हूं। मिशनरी साहब 10 मिनट वाज करो, मैं बैठ जाता हूँ। मुफ्ती साहब को बोलता हूँ सॉरी, मुफ्ती साहब मैं माफी मांगता हूँ, और मैं कहता हूं उनको कि 20 से 30 मिनट अगर आपके नहीं है तो मुझे वाज के लिए मत बोला। 10 मिनट की, 15 मिनट की वाज हो गई। वाज इस तरह हो गई कि जैसे इधर मिट्टी गिर गई ना तो हमने ऐसा किया, मिट्टी झाड़ दी, ये वाज़ें हो गई। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शादातार जब गादी नशीन हुए, मैं उस जमाने का थोड़ा सा आपको मैं चितार बताऊं। 8 बरस की सरकार की उम्र थी जब तखत नशीन हुए। मौलाना अली शाह उसके पहले 4 बरस इमाम रहे और 40-42 बरस पीरी जौमा निकाला। फिर आगा अली शाह, इमाम अली शाह माँ बाप ने, और उनके पहले जो पीरी जौमा था तो आगा हसन अली शाह माँ बाप के पास था, और आगा हसन अली शाह माँ बाप ने इसके पहले अपनी माँ को पीरी जौमा दे के हिंदुस्तान भेजा। पीर बीबी माता सरकार हसन अली शाह माँ बाप की माँ थी। पीर का नाम भी भूसाया गया। पीर के ऊपर सलवात मत पढ़ो। अरे भाई क्यों मुर्दे पर सलवात पढ़ते हैं? मैयत पड़ी है तो हम सलवात की तस्वीर निकालते हैं। पीर पर सलवात मत पढ़ो। क्यों ना पढ़ो? मालूम नहीं, कोई आवाज नहीं आती। सलवात तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर है।
اور پیر ماں باپ جو ہوتا ہے وہ حضرت امام کی فیملی میں سے ہوتا ہے. کبھی کوئی پیر حضرت امام کی فیملی کے باہر نہیں ہوا. امام کی فیملی میں سے ہی پیر ہوتا ہے. اگر سبزلی کو پیر بنا دیا تو پھر سبزلی کو موت کے بعد پیر کا ٹائٹل دیا, درجہ دیا, پیر نہیں بنایا. وہ زندگی میں پیر نہیں تھے کیونکہ سبزلی مشنری امام کی فیملی میں سے نہیں تھے. علی شاہ ماں باپ نے وزیر اسماعیل گامجی کو پیر کا درجہ دیا, وہ بھی موت کے بعد, زندگی میں نہیں, کیونکہ وزیر اسماعیل حضرت امام کی فیملی میں سے نہیں تھے. ہمارے جو پیر ہیں وہ آل رسول ہیں, اہل بیت ہیں, آل نبی ہیں, اور نبی کا نور ہے. ہم اسماعیلی لوگ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں سے جدا پڑتے ہیں, اور ہماری جدائی کیا ہے کہ ہمارے اندر شاہ اور پیر کی کانسیپٹ ہے. شاہ اور پیر. یہاں کچھ بزرگ بوڑھے آدمی بیٹھے ہیں جن کی عمر 70-80 برس کے اوپر ہے. میں ان کو پوچھتا ہوں, آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ہم دعا کے اندر پیر شاہ کی تصویر نکالتے تھے؟ ہم اپنی اس تصویر کو بھول گئے. ہمارے امام نے کبھی منع نہیں کیا. ہم نے بہت سی چیزیں پھرا ڈالی ہماری اپنی مرضی سے. امام کو پوچھے بغیر ہم نے بہت سی چیزیں پھرا ڈالی. علی شاہ ماں باپ کی امامت کے بارے کے اندر سارے ہندوستان کے اندر جماعت کے 2 بھاگ تھے. ایک وہ تھے کہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو خواجہ اسماعیلی کہلاتے تھے, جیسے کہ بامبے میں, سندھ میں, گجرات میں. لیکن دوسرے ایسے اسماعیلی تھے کہ جو گپتی کے چھپے ہوئے تھے. ظاہر میں ہندو تھے, ہندو نام تھے, تلک لگاتے تھے, دھوتی پہنتے تھے, چنیوئی پہنتے تھے, لیکن اسماعیلی تھے. ایسے 2 لاکھ گپتی اسماعیلی تھے ہندوستان کے اندر. مولانا حضرت امام کا یہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے, میرے باپ دادا گپتی تھے. پھر شمس کے زمانے سے میرا خاندان امام کے گھر کی خدمت میں اور اس کی عبادت میں رہے. پیر شمس کے زمانے سے کچھ کچھیاواڑ گجرات کے اندر جو گپتی تھے وہ کچھ پیر صدر دین نے بنائے اور تھوڑے سے پیر شاہ توریل نے بنائے. یہ شاہ توریل پیر کون ہے؟ پیر حسن کبیر جن کے بڑے بھائی تھے, جن کا نام تھا پیر تاج دین. پیر تاج دین کو شاہ توریل کا ٹائٹل ہے. پیر تاج دین نے مومنے بنائے. یہ سجپور اور میتھان کے اندر جو مومنے ہیں یہ پیر تاج دین نے بنائے. یہ لوگ موسٹلی دودھ بیچنے والے اور کھیتی کرنے والے تھے. سوسائٹی کے حساب سے بہت سخت غریب تھے. مولانا علی شاہ فرمایا یہ جو مومنے ہیں نا یہ میرے سگے ہیں, میرے ریلیٹیوز ہیں. یہ ان کو درجہ دیا ہے. اب وہ ریلیٹیو ہے نہیں, لیکن یہ ان کو بڑھائی دینے کے لیے کہا کہ یہ میرے سگے ہیں. تو اس وقت جماعت کے 2 بھاگ تھے, ایک ظاہر تھا, ایک گپتی تھا. اور یہ جو گپتی لوگ تھے بڑے پکے اور مضبوط تھے اپنے اسماعیلی مذہب کے اوپر, اور گنان کے سوا ان کے پاس اور کچھ نہ تھا. ظاہر میں وہ زمانے کے اندر تالی کے وغیرہ نہیں آتے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ, علی شاہ ماں باپ فرمان کرتے تھے, مگر وہ فرمان ہاتھ سے لکھے جاتے تھے, کہیں کہیں جماعتوں میں ہوتے تھے. آج جس طرح سے ٹیکنالوجی ہے وہ زمانے میں نہیں تھی کہ اس کی ہم 1000-2000 کاپیاں بنا کے دے دیں. چھپ چھپا کے یہ فرمان پڑھا کرتے تھے. لیکن گنان کی کتابیں بہت تھیں اور گنان بہت پڑھتے تھے. گنانوں میں سے ہر چیز نکالتے تھے. اور واللہ باللہ ہمارے جو گنان ہیں وہ ایسی کمپریہنسو کلیکٹڈ ایک ٹریجری ہے کہ آپ کو دین دنیا کی سب دورانی گنان میں سے ملے گی. ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, اس وجہ سے پروپیگیشن نہیں تھی. کچھ بھگت لوگ تھے
اور وہ بھگت کون تھے کہ جو بڑی عمر کے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے. موسٹلی وہ زمانے کے اندر ہمارے جو لوگ تھے نا وہ مزدور ورگ کے تھے، کھیڑوت تھے، ہاتھ کا کام کرنے والے تھے، کوئی بڑا بیپاری کوئی تھا. تو ہمارے جماعت کے اندر پروپیگیشن نہیں تھی، بہت کم تھی. دھنی ماں باپ مولانا سلطان محمد شاہ دتار جب امامت کی گادی پہ آئے، 8 برس کی عمر تھی. اس زمانے کے فرمان جو ہیں وہ کتاب میں چھپے ہوئے ہیں. پیری جوبے کے اندر امام سلطان محمد شاہ دتار مسافری کرنے لگے اور جماعت خانوں میں جا کے قصے، کہانیاں، واقعات، اسٹوریز بیان کرتے تھے. رسول اکرم کی ٹریڈیشنز، حدیثیں بیان کرتے تھے. کہانی کے طور پہ فرمان کرتے تھے. ایک دن مولانا سلطان محمد شاہ آ کے تخت پہ بیٹھے. ہے جماعت، موسیٰ علیہ السلام سلطان محمد شاہ فرمان میں سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ جو مشنریوں کا کام ہے، لیکن سب سے بڑا مشنری پیر ہے جماعت. موسیٰ علیہ السلام خدا کے بڑے مانے ہوئے اور برگزیدہ یعنی بہت عزت والے رسول تھے، مرسل تھے یعنی رسول تھے. ان کے اوپر کتاب اتری تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایسا تھا کہ چونکہ میں خدا کا رسول ہوں، نبی ہوں، اس کے لیے مجھے بہت بڑی بخششیں ہیں. ایک دن سلطان محمد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام خدا کو ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے. باتیں چیتے کہ خدا سے بات کرتے تھے. ظاہر میں خدا نظر نہیں آتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، خدا جواب دیتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کان سے سنتے تھے. میں ساری سٹوری بیان نہیں کرتا، کسی دن انشاءاللہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ساری لائف کے اوپر بولوں گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا. بڑے اچھی سٹوریز ان کے اندر سیکھنے جیسی چیزیں. خدا فرمایا ہے موسیٰ تو اپنے دل میں کیا سمجھتا ہے؟ گھٹنوں پہ بیٹھ گئے. یا اللہ معافی مانگتا ہوں، میرے کو بھول ہو گئی. خدا نے فرمایا تیرے پاس جو علم ہے، اگرچہ تو میرا رسول ہے، لیکن جو تیرا علم ہے وہ کمپریہنسو نہیں، کمپلیٹ نہیں. جا کے خضر علیہ السلام کو مل. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم کرتا ہے کہ خضر کو جا کے ملے. درجے کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام رسول ہے اور خضر علیہ السلام نبی ہے. رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے. 1,24,000 نبی ہیں، لیکن رسول 114 ہیں. ایک دوسری حدیث میں 134 لکھے ہیں، لیکن تلاش کرنے پر یہ زیادہ اور اوتھینٹک ہے کہ وہ 114 رسول تھے 1,24,000 میں سے. اور اس حساب سے قرآن شریف کے جو چیپٹر بنائے گئے ہیں وہ 114 ہیں. موسیٰ کہنے لگے یا اللہ میں خضر کو کہاں ملوں؟ فرمایا کہ تو نائل ندی کے کنارے کنارے جا اور تھوڑی دیر کے بعد مچھی کا ٹکڑا پھینکتے رہو. جہاں مچھی زندہ ہو جائے وہاں کھڑے ہو کے خضر کی پکارنا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور سے. ان کا ایک غلام تھا، غلام کو ساتھ لیا، مچھی کے ٹکڑے کر کے ساتھ لے گئے. نائل ندی کے کنارے چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ٹکڑے پھینکتے گئے. آج جہاں اسوان ہے وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کی مچھی زندہ ہو گئی. اور میں آپ کو یہ بھی بولوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جنم آسمان
میں نے ماں سلامت کو پوچھا، میں بولا ماں یہ اجاڑ جگہ، ارد گرد کچھ نہیں، گھاس نہیں، جھاڑ نہیں، ریتی ہی ریتی ہے، آدمی نہیں، مکان نہیں، یہ جگہ اس نے پسند کی سونے کے لیے؟ تو ماں سلامت مجھے کہتے ہیں ابو علی میرے کو بھی ایسا ہوا، اور میں نے جب پوچھا تو سلطان موسیٰ نے فرمایا کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جنم، یہ آسمان ہے۔ آسمان آپ کبھی جاؤ گے تو ایک چھوٹا سا ٹاپو ہے، آئی لینڈ ہے، چھوٹا سا، بہت بڑا نہیں، آجو باجو میں نائل ندی جا رہی ہے۔ یہ ٹاپو مولا نے خرید لیا تھا، اور پھر اس کے اوپر مولا نے اپنا بنگلہ بنایا، ہر سال آتے تھے، نور اسلام وائٹ کلر کا بنگلہ ہے، اور وہاں آ کے رہتے تھے، اور ٹاپ کے اوپر جہاں سمٹ ہے وہاں انہوں نے اپنی جگہ بنائی، مقبرہ بنایا۔ مولانا سلطان محمد شاہ تھا اور ماتا سلامت دونوں ادھر دفن ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ مچھی زندہ ہو گئی، کھڑے ہو گئے، السلام علیک یا خضر علیہ السلام، تو خضر علیہ السلام پانی میں سے باہر نکلے، انسان تھے، لمبی داڑھی تھی، سر خالی تھا، یعنی پگڑ ٹوپی کچھ نہیں تھی، باہر نکلے، موسیٰ علیہ السلام کو سلام کا جواب دیا، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو خدا نے میرے پاس بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ علم سیکھو، اور رسول اکرم ہے، اور نبی کے پاس جا کے علم سیکھنے کا حکم خدا نے دیا۔ اے مومنو، علم کا سیکھنا نصیب میں ہوئے تبھی ملتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کو علم سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکلتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، عالموں کو ملتے ہیں، عالموں کو سنتے ہیں۔ مولانا سلطان موسیٰ فرمایا کہ خضر علیہ السلام نے کہا یا حضرت آپ صاحب رسالت ہے، یعنی آپ کا درجہ میرے سے زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمان کیا ہے تو چلو ہم چلتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، کہیں بھی آپ کو تعجب لگے تو آپ سوال نہیں کرنا، سب ختم ہو جائے گا، آخر میں پھر میں آپ کو سب سمجھاؤں گا، لیکن بیچ میں بولنا نہیں۔ اچھا، یہ دونوں نکلے، غلام پیچھے تھا، نائل ریور کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، کچھ فاصلہ طے کیا تو ایک بوٹ پڑی تھی کنارے پہ، کوئی آدمی نہیں تھا۔ خضر علیہ السلام اس بوٹ کے پاس جا کے، ہاتھ میں لکڑی تھی ان کے، اس زور سے ماری کہ بوٹ ٹوٹ گئی۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، یا حضرت کیا کرتے ہو؟ کسی کی ملکت نہ ادھر مالک ہے نہ کوئی ہے، اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہتے ہیں یا موسیٰ، ہماری شرط یہ تھی کہ میں جو کچھ کروں دیکھتے رہو، بیچ میں آپ بولنا نہیں، میں آپ کو سب سمجھاؤں گا۔ چلو ابھی میں نہیں بولوں گا، آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک کوئی 5-6 برس کا بچہ تھا۔ خضر علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے، اس کو نزدیک بلایا اور اس کو اٹھا کے پتھر پر مارا، وہ مر گیا۔ اوہ، یہ تو خون ہو گیا، قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بگڑے، یوں بھی گرم طبیعت کے تھے، یہ کیا کیا؟ نبی ہو کے ایک آدمی کا خون کر دیا۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ کو یہی کہا تھا، آپ پھر اپنے مقام سے ہٹ گئے۔ چلو اچھا اب میں نہیں بولوں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو کچھ ٹوٹے ہوئے مکان پڑے تھے، ایک مکان ٹوٹا ہوا تھا، باہر کچھ پتھر وغیرہ پڑے تھے، تو خضر علیہ السلام پتھر اٹھا کے دیوار کی چنتر کرنے لگے، بلڈ کرنے لگے۔ موسیٰ کہنے لگے کیا بات ہے، کس کا مکان ہے، کس کی ملکت ہے، کیا بات نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کا مکان بنا رہے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔
مانے نہیں، آخر دیوار نیچے تک کر دی، پھر کہنے لگے یا حضرت آپ کا میرا ایگریمنٹ یہاں ٹوٹ گیا، 3 دفعہ آپ نے مجھے روکا، میری بات سمجھی نہیں، بولنے لگے، تو ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو آنے والا علم موقع ہے، یعنی ہم بولتے ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے مجھے پتا ہے، اس لیے میں اپنے اس علم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے یوز کرتا ہوں۔ وہ جو بوجھ پڑی ہے میں نے اس کو توڑ دیا، آپ کے خیال میں نے بڑا نقصان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے بڑا فائدہ کیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر لڑائی ہونے والی ہے، اور یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ سب کی جتنی بھی ووٹ ہوں گی وہ پکڑ کے لے جائیں گے، اور غریب لوگوں کو کچھ خاص نہیں ملے گا، کیونکہ دھندا بند ہو جائے گا، ووٹ لے جائیں گے۔ یہ آدمی سخت غریب اور دکھی ہے، میں نے اس کی ووٹ توڑ دی، یہ 2-5 دن تک بنا نہیں سکے گا، اور راجا کے سپاہی جب آئیں گے دیکھنے کے لیے یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے چھوڑ کے چلے جائیں گے، بعد میں یہ ووٹ بنائے گا اور اپنی فیملی کو پالے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آنکھیں کھول کے دیکھتے رہے، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، آپ نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ یا حضرت یہ لڑکا بڑا خراب بدماش تھا، یہ لڑکا بڑا ہو کے، یعنی بڑے کا میرا مطلب ہے کہ جوان بھی نہیں ہوئے گا، اپنے باپ ماں دونوں کو مار ڈالے گا، اور ان دونوں کے پیٹ سے بڑی فیملی بننے والی ہے، بہت بچے ہونے والے ہیں ان کو، تو ان کو آنے سے روکنے کے لیے یہ اپنے ماں باپ کو مار ڈالے گا۔ میں نے اس کو مار ڈالا تاکہ وہ دوسری فیملی تیار ہو سکے۔ تیسری بات یہ رہی کہ یہ جو مکان ہے یہ ابھی اس کا باپ مر گیا، چھوٹا بچہ ہے، ماں بھی بیمار ہے، اور باپ اپنی ساری مل کر اس دیوار کے نیچے دفن کر گیا ہے۔ اگر یہ دیوار اسی طرح ٹوٹی رہی تو آہستہ آہستہ گدے گھوڑے بیل وغیرہ اس پہ چلتے رہیں گے، نیچے سے خزانہ نکل آئے گا، اور یہ بچہ بیچارہ یعنی کہ نقصان میں آئے گا، لوگ اس کا خزانہ لوٹ کے لے جائیں گے۔ تو میں نے تو دیوار بنا کے محفوظ کر دیا، جب یہ جوان ہو جائے گا تو یہ دیوار آہستہ آہستہ گر جائے گی، اور پھر یہ جب دیوار بنانے کے لیے کھولے گا تو اس کو خزانہ ملے گا اپنے باپ کا۔ امام سلطان محمود شاہ تاتار ہم کو ایسی اسٹوریز جماعت میں آ کے سنایا کرتے تھے، اور جماعت بہت رس لیتی تھی۔ یہ پیری جومے کی باتیں ہیں امام سلطان محمود شاہ کی۔ تو اب میں آپ کو یہ کہوں، امام سلطان محمود شاہ نے مجلسیں بنانے کا حکم کیا۔ شریف لدہ اور مکھی جمال بیگ جی 2 بھگت تھے، میں یہ بات کرتا ہوں 1894، 105 برس ہوئے، 107 برس ہوئے۔ 1894 میں امام نے 2 بھکتوں کو حکم کیا کہ آج سے تم میرے مشنری ہو، اور گاؤں گاؤں جا کے واعظیں کرو اور لوگوں کو مذہب سکھاؤ۔ اور پھر جماعت کو حکم کیا کہ ہے جماعت، یہ جو مشنری ہیں یہ میرے وکیل ہیں، یہ مشنری میرے سفیر ہیں، سفیر یعنی ایمبیسڈرز، یہ تمہیں میری طرف سے علم سکھانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کی بہت عزت کرنا، اور ان کی جو تم مہمانی کرو گے یہ سمجھنا کہ تم نے میری مہمانی کی ہے۔ تو یہ شریف لدہ اور جمال بیگ جی یہ 2 گاؤں پھرتے تھے۔ انہوں نے اسٹارٹنگ کی کاٹھیاواڑ سے، کاٹھیاواڑ، گجرات، کچھ، سندھ، پنجاب اور یہ سارے علاقے یہ لوگ گھومتے تھے، زندگی انہوں نے نکالی اس میں سے۔ اور پھر جمال مکھی نے ایک دفعہ مولا کے حضور میں عرض کی کہ خداوند تو جو رضا دے رہے تو ہم کاٹھیاواڑ کے اندر میلے بنائے۔ میلے کیا کہ کوئی بڑا کیمپ بنایا جائے، راجکوٹ میں، جام نگر میں، جوناگڑھ میں،
इन बड़े बड़े सेंटरों के अंदर हम वार्षिक मजलिसों के मेले बनाए, मौला ने कबूल किया और जमाल मेघ जी ने यह सिलसिला शुरू किया। ये हिस्ट्री जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये ओरल हिस्ट्री में से आती है और मैं इसको रिकॉर्ड भी इसलिए कर रहा हूं कि आने वाली नस्लों को ये सुन के पता चले कि हमारा मिशन इंडिया में किस तरह शुरू हुआ। वार्षिक मजलिसें बनी तमाम बड़े बड़े सेंटरों के अंदर, 10-10, 20-20 हजार आदमी आते थे। ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा जमाना आया कि काठियावाड़ के अंदर लगभग 55-60 हजार इस्माइली थे। एक बड़े से बड़ा मेला राजकोट के अंदर हुआ कि उसमें 40 हजार इस्माइली आए और इन 40 हजार इस्माइलियों को ऐसा बैठे हैं। और फिर ये 2 मिशनरी और दूसरे भी ऐसे भगत ये वाजे करते थे, 2-2, 3-3 घंटे तक वाजे होवे, खाना खा के फिर वापस आवे, दोपहर के बाद 2-3 घंटे फिर वाजे चले। इस तरह वाजों की बारिश होने लगी। लोगों को इल्म का पता लगा, लोगों को मजहब का पता लगा कि इस्माइली मजहब क्या है, सतपंथ क्या है, और खुद ऐसा भी हुआ। लोगों को इल्म का पता लगा, लोगों को मजहब का पता लगा कि इस्माइली मजहब क्या है, सतपंथ क्या है, और खुद ऐसा भी हुआ है कि बहुत दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इन मेलों में गए हैं, शादियां की हैं, लोगों की दुआएं दी हैं और उनके साथ खाना भी खाया है। तो मैं कहने का मेरा मकसद ये था कि ये मजलिसें और मेले जो शुरू हुए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने शुरू कराए, ताकि इसके अंदर मिशनरी आके लोगों को वाज सुना दे, इल्म गिनान दे। इसमें गिनान बोले जाए, फरमान बोले जाए, कुरान हदीस की बातें होंगे। मैंने जो आपके सामने पाठ बोला है मोहम्मद शुक्रानी का कि अली के द्वारे एक जमा खाना हमें आ गया कि जिया इधर आके सर्वे जीवों का जंजाल जो है ना, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व होती है। जमात खाने में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पीर कहते हैं इधर आओ और अपने दुख मौला को बताओ, दुख सुख हरीसों को। फिर कहते हैं कि हीना खीना सर्वे जीव इधर आके उतरिया, यानी उनको शांति मिलती है, सलामती मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। मेरा भी जीव उम्मीदवार है, मैं जमात खाने में आया हूं। हर इमाम ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि जमात खाने आओ, जमात खाने आओ, जमात खाने आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, अपने दुख अपने दिल में याद करो, आंखें बंद करके मौला को, इधर मौला हाजिर बैठा है, उसको कोई लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, वो सब सुनता है। या मौला ये तकलीफ आ गई, मेरे गुनाह है, तू बख्श ले, मेरी मदद कर, मेरी इज्जत आबरू बचा ले, मुझे बरकत दे, मैं तंग हूँ, बीमारी है, ये है, वो है। ये तमाम चीजें हमें जमात खाने में आके सॉल्व होती है, हमें रास्ते मिलते हैं, हमें इस बात की बिशारत और इंट्यूशन होती है, हमें प्रेरणा आती है अंदर से कि मैं क्या करूँ। जमात खाने हज़रत इमाम के घर है। इन जमात खानों में इस वक्त मेरा अंदाजा है कि लगभग 300-400 आदमी हैं इधर, लेकिन हजारों रूहें हैं इस जमात खाने के अंदर। रूहों को बैठने की जगह की जरूरत नहीं, एक छोटी सी जगह के अंदर भी सैकड़ों रूहें समा सकती हैं। फरिश्ते आते हैं जमात खाने में, रूहें आती हैं। और मेरी जमातों के अंदर जो वाज़े हैं उनमें मैंने खुलासा किया है कि मर जाने के बाद जब तक कि हमारा खुलासा नहीं होता, या कभी कभी हमको थोड़े टाइम तक रखा जाता है, कभी 100 बरस भी रखा जाता है, 1000 बरस भी रखा जाता है, एटमॉस्फियर में हम रहते हैं। ऐसा कोई लाजिम नहीं है कि इधर मर गए और फौरन जन्नत में चले गए, ये नहीं है। ऐसा होता भी है, मगर वो बड़े बड़े इबादत वाले लोग होते हैं कि इधर गुजर गए और वहां उनके लिए कुर्सी तैयार होती है। आम लोग गुनहगार होने की वजह से
اپنا فرض پورا نہیں کرتے اور سمجھتے نہیں، ایمان کی خامی کی وجہ سے وہ کمزور رہ جاتے ہیں روحانی طور پہ، جب گزر جاتے ہیں تو اس ورلڈ کے ایٹماسفیئر کے اندر سینکڑوں برسوں تک رہتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ جو آدمی آباد کرتا ہے وہ 5000 برس تک اوگتیاں رہتا ہے، اس کی گتی نہیں ہوتی، اس کو 5000 برس تک نجات نہیں ملتی، وہ 5000 برس تک دکھی رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں اس کے فیملی والے اس کے لیے دعا بندگی کریں، معافیاں چاہیں تو وہ پیریڈ گھٹتا ہے، لیکن ہزاروں سال تک بعض روحیں، بعض جیو جو ہیں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، قید میں رہتے ہیں، جیل میں رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اپنی زندگی میں جو مذہب پالتے ہیں، ایک ہندو مر گیا کسی خاص مندر میں جاتا تھا، خالی ایگزامپل دیتا ہوں، تو مرنے کے بعد اگر اس کو گدی نہیں ملی تو جس مندر میں وہ جایا کرتا تھا وہاں وہ روحانی حالت میں اس مندر کی وزٹ کرتا رہتا ہے صبح شام۔ اگر کوئی مسلمان گزر گیا تو جس مسجد میں اس کا آنا جانا تھا اس مسجد کے اندر اس کا جی آتا جاتا ہے۔ سکھ گزر گیا تو گردوارے آتا ہے، عیسائی گزر گیا تو چرچ میں جاتا ہے، اسماعیلی گزر جاوے تو جس جماعت خانے میں اس کا آنا جانا تھا اس جماعت خانے دن رات وہ آتا جاتا ہے۔ تو یہاں اس جماعت خانے کے اندر کہ کوئی بھی جماعت خانہ دنیا کا ہے، اس کے اندر گزرے ہوئے لوگ ان کی روحانی حالت میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ چونکہ اب وہ لوگ انسانی حالت میں نہیں ہیں تو ان کے گناہ ابھی نہیں ہوتے، گناہوں کی سزائیں اٹھاتے ہیں، پھر بھی دعا بندگی کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کل ہی میں نے اوپرا جماعت خانے کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ جو آدمی گزر جاتا ہے اس کی جو فیملی والے ہیں اس کے لیے دعا شفا لاتے ہیں، تسبیحاں نکالتے ہیں، مہمانی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ سب پارسل اس کو ملتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات کا خلاصہ جو میں نے وہاں کیا، آج میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی گزر گیا ہے آپ اس کے نام کی دعا جماعت خانے میں لے آؤ تو اس دعا کے اوپر کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے روحانی کی دعا نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ سچ اپ ہو گیا ہے۔ میں اگر اپنے باپ کی دعا کے لیے کوئی ایک پلیٹ لے کے آؤں تو میرے باپ کے لیے آپ دعا کرا سکتے ہو، میرے باپ کے لیے، لیکن آپ اپنے باپ کے لیے میرے باپ کی لائی ہوئی دعا کے اوپر دعا نہیں کرا سکتے۔ آپ کو چاہیے نادی لے لو، ادھر آ کے مفتی صاحب کے پاس دعا کراؤ، گھر سے لے کے آؤ، لیکن دوسرے کے کھال کے اوپر آپ اپنے کسی روحانی کے لیے دعا کرائیں، ہمارا مذہب قبول نہیں کرتا، کیونکہ معافی اور سزا انڈیویجول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری غلطیاں جو ہیں وہ صرف تم ہی انڈیویجولی اٹھاؤ گے، اس میں کوئی بھاگیدار نہیں بنے گا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے گزرنے والوں کے لیے، مرحوموں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ کہنے کا میرا مقصد یہاں جماعت خانے کا ہے کہ جماعت خانے میں آنے سے ہم اپنے روحانیوں کو ملتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہم ان کی دعاؤں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے مورے گزرے ہوئے ماں باپ کو یاد کر کے ہم اپنے حاضر امام کو کہہ بھی سکتے ہیں یا مولا میرے باپ کی طفیل، میرے دادا کی طفیل، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں میں کوئی ایسا بھی تو ہوگا جو بڑا مومن ہوگا، تو ہم ان کے واسطے ڈال کے اپنے حضور کے اندر دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ دعائیں ہم کو جماعت خانے میں ملتی ہیں۔ اس جماعت خانے کے اندر جو موتی ملتے ہیں، پیر صدر نور کہتے ہیں کہ گت سروور ماشیل ہوتا موتی آمو لکھلاتا۔ تم جب گت کے اندر آؤ، گت ایک لیک ہے، اس کے اندر موتی ہیں۔ موتی کیا ہے؟ دعا شیش موتی ہے، گناہ کی معافی موتی ہے، برکت نعمتیں موتی ہیں، مکھی کامڑیا کی جو خناودان ملتی ہے، یہ امام کی شاہ پیر کی خناودان ہے، یہ موتی ہے۔ اور جتنی دیر ہم جماعت خانے میں رہتے ہیں شیطان کے فریب سے دور رہتے ہیں، شیطان جماعت خانے میں نہیں آتا۔ امام سلطان سے فرمایا ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں شیطان کا کوئی کام نہیں۔ تو اس جماعت خانے میں آ کے ہمیں یہ موتی ملتے ہیں،
اس جماعت خانے میں آ کے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. میں ابھی سٹوری سناتا نہیں ہوں، لیکن بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا. امام کی ماں کو، اور وہ امام کی گھر والی تھی، علی شاہ محبوب کی گھر والی تھی، اس کو بچہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کو جب پتا لگا کہ جماعت خانے سے ہم کو یہ چیز ملتی ہے، تو متا سلامت سلطان محمد شاہ کی ماں اپنی پچھیڑی اتار کے جماعت خانہ گھٹنوں پر بیٹھ کے جیسے ڈیکی مارتے ہیں، ایسا امام سلطان محمد شاہ کی ماں جماعت خانے کو صاف کرتی تھی اور وہ پچھیڑی پہن کے جاتی تھی. 10 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ کا جنم ملا. امام کی ماں کو بچہ چاہیے تو اس امام کے گھر میں سے ملا ہے. جماعت خانے کی بہت عزت کرو، جماعت خانے سے محبت کرو، جماعت خانے سے پیار کرو، جماعت خانے کی خدمت کرو، جماعت خانے میں حاضری دو. یہ امام یہاں رہتا ہے، دین اور دنیا کی برکتیں نعمتیں ملے گی. کیا چیز آپ کو چاہیے کہ جو یہاں نہ ملے؟ ہر چیز ملے گی، ہر چیز. مرادیں پوری ہوں گی، نعمتیں ملے گی، بیماریاں دور ہوں گی، آفت بلائیں دور ہوگی، صلاح سب محبت اتفاق سے رہیں گے. یہ جماعت خانہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. صبح شام جماعت خانہ. آباد رہو، سکھی رہو، تندرست رہو. مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، آفت و بلاؤں سے بچائے. مولا رسول سے قریب پر توڑا رکھے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی غلامی اور اپنی شناخت دے. اور رہا کر امام ہمیشہ اپنی شرط چھایا میں رکھے. سکھی رہو، آباد رہو.